पवित्र नूर मौलाना शाह करीम हाजरी मान के प्यारे नाम से सल्लल्लाहु हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शहजादा इमाम ने फरमाया, જેમ મરઘી જમીન ઉપર માથું પટકે છે તેમ કેટલા દિવસ તમે જમીન ઉપર માથું પટકતા રહેશો? તમે ઉપર જવાના ખ્યાલ રાખો, એટલે કે પોતાના રૂનો ખ્યાલ આસમાન ઉપર જવાનો રાખો. જુઓ, મુર્તઝા અલીના અસાબ સલમાન જેવા હતા. તે સલમાન એક ફારસી એટલે ઈરાની હતો, છતાં પણ ઇબાદત બંદગીના પ્રતાપે અહેલે બેતનો રુતબો મેળવા પામ્યો. તમે પણ એવી જ હિંમત કરો. એવું કારણ નથી કે તમે તેના જેવા થઈ ન શકો. હિંમત કરો, એવું કારણ નથી કે તમે તેના જેવા થઈ ન શકો. ફક્ત તમારા પોતાની ના હિંમતી છે. તમારા દિલમાં મોહબ્બત જોઈએ, સુસ્તી પોતાના દિલની છે. નકામી વાતો કરો છો, તેથી આખરતનો ફાયદો કાંઈ થતો નથી. ઘણા નાદાન માણસો એવા ખ્યાલ કરે છે કે ઇબાદત અરબી ભાષામાં કરીએ, પણ હિન્દુસ્તાનના રહેવાસી ખોજાઓને અરબી જબાનથી શું ફાયદો થાય? અરબી શબ્દોમાં અરબી નમાઝ અરબ લોકો માટે સારી છે. જેઓ તેની માયના સમજી શકે છે તેઓના માટે સારી છે. જે કોઈ અરબી નથી અને સમજ્યા વગર બેખુદ નમાઝ પડે છે તે તો કાગડાની મિસાલ કળા કળા કરે છે. જેઓ માયના સમજતા નથી, તેનો રૂહ તેમાં હોતો નથી, તે ફક્ત મોઢાથી બકબકાટ કરે છે. સલવાત हकीकती मोमिनो, ये रूहानी पिता का रूहानी इल्म जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं, और ये ऐसी हकीकत है कि जिसमें नूर भरा हुआ है. नूर भरा हुआ है. क्यों? कि इमाम की मायना जो है, हकीकी मायना है, वो नूर है. इमाम की कोई मायना हमको पूछे कि आपके इमाम की क्या खूबी है, आपके आगा खान की खूबी क्या है, हम क्या जवाब देंगे? हकीकत है और कुछ इल्म रखता है, कुछ इबादत करता है, बंदगी करता है, तो उसको तो हकीकत की बात समझ में आएगी. तो हम कहेंगे कि हमारा इमाम जो है, हकीकत के अंदर इमाम की जो रूहानियत है, हकीकत है, वो ये है कि इमाम खुद नूर है. नूर है. क्यों? कि इमाम पहले जुमे में हजरत मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नूर इलाही जो अव्वल था सो आखिर जग में पाया ज़हूर. इसी दीन के जो ताबे होवे उसमें रोशन होवे रब का नूर. नूर इलाही खुदावंद ताला का जो नूर है, जो खुदावंद ताला की पवित्र ज़ात है, जो खुदावंद आलमी नूरानी स्वरूप में दुनिया न थी, जमीन न थी, आसमान न था, अर्श न था, कुश न था, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ खुदावंद ताला का नूरानी चेहरा था. वो नूर मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नूर इलाही जो अव्वल था, जो सबसे पहले था, नूर इलाही जो अव्वल था, सो आखिर जग में पाया ज़हूर. इतनी जबरदस्त इस गिनान के पाठ में रूहानियत मौला ने फरमाई
کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو خدا تعالیٰ کا نور دیکھنا ہے تو مرتضی علی شاہ کریم حاضر امام صلوات علیہ دیکھو یہ نور ہے. آخر جگ میں پایا ضرور اسی دین کے جو تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور. اسی دین کے تابع کیسے ہو گئے؟ سوال پیدا ہوگا کہ ہم دین کے تابع ہیں یا نہیں ہے. اگر ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہم کو اس کا نالج ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے تابع ہیں. تو دین کے تابع جب مولا کا مکھ میں سے روحانی علم ملتا ہے، نورانی روشنی ملتی ہے اور اس کو ہم اپنے سینے میں لیتے ہیں تو ہم دین کے تابع ہو سکتے ہیں. اور دین کے تابع کے ہونے کی نشانی ہمارے دین میں ہمارے دین بھائی پھر پیر بنے اور پیر سے بھی اوپر گئے، جس طرح پیر صدر دین، پیر شمش، پیر حسن کبیر دین اور بھی بہت پیر ہوئے. وہ دین کے تابع ہوئے، یعنی مولا کے فرمان کے تابع ہوئے، روشنی کے اندر آ گئے اور انہوں نے تجربہ کیا کہ یہ نور الہی جو اول تھا وہ واقعی تھا. وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی آتما کی آنکھوں سے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے پراپتی کی اور انہوں نے اپنی آتما کی آواز سے بولا کہ آکاش آرمب بھی صدت مبارک ہے کہ آکاش کا ابھی آرمب نہیں ہوا تھا، زمین بھی نہیں تھی، دنیا بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں. آکاش آرمب بزرگ کہیں، خدا تعالیٰ کو بزرگ فرماتے ہیں فی صدت المبارک. آکاش آرمب بزرگ کہیں تے دھرتی کیڑے تھان وسنتا اے بھی تئیں تمہیں. مولا کے نور کو ساکشات اپنی آتما کی آنکھوں سے دیکھ کے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا مولا یہی خدا تعالیٰ کا نورانی چہرہ جو دنیا بھی نہیں تھی، آکاش بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہی مرتضی علی تھا جو آج مرتضی علی میں ہم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آکاش آرم بزرگ کہیں تے دھرتی کیرے تھان وسنتا اے بھی تئیں تمہیں. یہ نشانی بتائی کہ اسی دین کے جو تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور. روشن ہو گیا نا. پیر فضل الدین ماں باپ، پیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے فرمایا کہ یا خداوند، شاہ کریم حاضر امام کو فرماتے ہیں یا خداوند، یا خداوند زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، جو ہوتا سو تم جانے یا خداوند. یا خدا، یا خداوند اننت کلپ آگے تے اپایا. اننت کلپ آگے تے اپایا. دیکھو روحانی ان کی روشنی دیکھیں، نور کی پراپتی کا اوجس ان کے آتما کے اندر ہے، وہ کتنی دور تک جاتا ہے. کرن اور کلپ کروڑوں سالوں کے ہو گئے اور کروڑوں سالوں دور کی بات بھی رسم کبیر الدین ماں باپ. یہ یا خداوند کا بنان اس میں 51 پارٹ ہے. آپ اس میں یہ 51 پارٹ پڑھیں، اس میں کتنی حقیقت بتائی، کس طرح جیو آتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے جھاڑ میں، پہاڑ میں، اور وہ کیسے کیسے جنم لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کتنے دکھ ہوتے ہیں جیووں کو. مولا کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں یہ یا خداوند کے بنان نے فرمایا. یا خداوند اننت کلپ آگے تم ہوتا، باری کرنی کو پار
تو ہی جانے یا خداوند ساری کرنی کو پاٹ تو ہی جان. اتنے گنان کے پاٹ ہیں. میں اتنا میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے، میں تھوڑے پاٹ آپ کو بول کے سناؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ اسی دین کے جو تابع ہو گئے اس میں روشن ہو گئے رہتا ہے. آج ہم کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ آج ہم کون سا علم سن رہے ہیں؟ آج ہم کون سا علم ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ خداوند تعالیٰ کی نور کی روشنی کو ہم اپنے دلوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ روشنی، یہ نور، یہ فرمان ہم سننے کے لیے، مولا کی رحمت سے سمجھنے کے لیے، مولا کی رحمت سے اس کو اپنانے کے لیے، مولا کی رحمت سے اس کے اندر فنا ہونے کے لیے ہم آتے ہیں اور ہر جمعے کو یہی بات کرتے ہیں. ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات، فرمان فرمان فرمان. دوسرا روپ روحانی علم، روحانی علم، روحانی علم. اس کا تیسرا روپ نور، نور نور یعنی روشنی روشنی روشنی. امام کی معنی یہ ہے کہ امام ہے وہ نور ہے. ہم کو کوئی پوچھے کہ آپ کے امام کی خوبی کیا ہے؟ یہ خوبی ہے ہمارے امام کی کہ امام ہمارا ہے وہ نور ہے، اور نور کی معنی ہے روشنی. روشنی کی معنی نور کی دنیا میں پہنچنے کے لیے راستہ دکھانے والا بومیا ہے، گائیڈ کرنے والا، راستہ دکھانے والا. جس طرح ایک آدمی جنگل میں چلا جاوے اور راستہ بھول جاوے تو وہ کتنا پریشان ہوگا. یہ ایسا جنگل ہے کہ اگر میں اس جنگل سے نہیں نکلا تو اس جنگل کے جانور رات کو نکلیں گے اور مجھے پھاڑ چیر کے کھا جائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے. مجھے اس جنگل کے نکلنے کے راستہ بتانے والا کوئی ایسا ملے، ایسا بومیا ملے، ایسا گائیڈ کرنے والا ملے تو میری جان بچے. اور اس کو اس جنگل میں وہ جنگل کا جاننے والا، راستہ دکھانے والا مل جاوے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ یا مولا تیرا لاکھوں کروڑ احسان، تیرا لاکھوں لاکھوں شکرانہ میں ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس جنگل کے راستے کے جاننے والا، مجھے یہ بومیا آپ نے ملایا. جب بومیا ملے تو آپ اس کے راستہ پوچھیں گے، بھائی آپ مہربانی کریں، آپ مولا کے لیے ہم کو راستہ بتائیں. جب وہ ہم کو راستہ بتا رہے کہ آپ اس راستے سے چلے جاؤ، آپ سیدھا جنگل سے باہر نکل جائیں. لیکن ہم اس کی بات کو چھوڑ دیں، اس کے کہنے کو ہم چھوڑ دیں اور اس کی تعریف میں لگ جائیں کہ یہ جنگل کا جو بومیا ہے، جاننے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، اس کا چہرہ کیسا گلاب کے رنگ جیسا ہے، یہ کیسا خوبصورت ہے. وہ بولتا ہے، وہ کرتے نہیں ہیں لیکن اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. تب وہ جنگل کا جو جاننے والا بومیا وہ کہے گا کہ آپ میری تعریف کو چھوڑو، آپ چلنے لگ جاؤ، ابھی رات ہو جائے گی اور جانور آئیں گے جنگل کے، آپ کو کھا جائیں گے، آپ کو مار ڈالیں گے. آپ میری تعریف نہیں کرو، آپ چلنے لگو، نکل جاؤ جنگل سے. اسی طرح ہم ستسنگ میں پیدا ہوئے، ایسا نورانی درم ملا، ایسا جنم ملا، ایسا مولا ملا اور ایسی گائیڈنس ملی. لیکن ہم مولا کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. مولا کہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارا بھی ایسا ہی حساب ہے. جو مولا فرماتے ہیں
कि क्या सुधी तमारा दिल मां दुनिया की मोहब्बत का, तो कब तक आप मेरा कहना नहीं मानेंगे और दुनिया की दोस्ती में रहेंगे, और आपको इसके लिए कितने दुख जो है भोगने पड़ेंगे। ये जन्म आपका कितना कीमती है। ये जन्म आप सारी दुनिया की बादशाही दे दो, सारी दुनिया की, 1 2 3 4 5 गांव 8 गांव की नहीं, सारी दुनिया की बादशाही एक तरफ और इंसानी जन्म एक तरफ। कोई भी इंसानी जन्म नहीं मिल सकता। इंसानी जन्म के बाद इस्माइली मजहब, सतपथ धर्म, जिसमें रोशनी बताने वाला नूरानी दिया है, चिराग है, नूर का चिराग हमारे हाथ में है। ये ऐसा जन्म हम ऐसा दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया की बातों में और दुनिया के बिजनेस में और दुनिया के कारोबार में और कुटुंब परिवार में हम घुमा देंगे, तो हमको भी ये एक दुनिया भी जंगल है और हमको भी ऐसे जानवर जो है खा जाएंगे। यानी क्या सुधी तमारा दिलમાં દુનિયાની મોહબ્બત રાખશો। મૌલાને ફરમાયા, ઇન્સાન ખ્યાલ કરતો નથી કે મરણ પછી કયામતમાં તે એવો જવાબ આપશે કે ફલાણાએ મારા રૂહ નખરે દીધો। ख्याल तक नहीं करता है। हमको बोलते हैं, फरमान मुरीदों को होता है, दूसरे लोगों को नहीं बोलते। फरमान मौला जमात में करते हैं, तो सब बैठे होते हैं, जमात होती है, पंजे भाई होते हैं, मुखी कामड़े होते हैं, बड़े काम के मुखी कामड़े होते हैं, बड़ी मंडी के मुखी कामड़े होते हैं, मिशनरी होते हैं और बड़े बड़े सब होते हैं। सबको मौला फरमाते हैं कि इंसान ख्याल करतो नहीं, 1 2 को नहीं बोलते, सब इंसान ख्याल करतो नहीं કે મરણ પછી કયામતમાં તે એવો જવાબ આપશે કે ફલાણાએ મારા રૂહને પ્રેમ દીધો, તો તે પણ બાનું ચાલવાનું નથી। આ તો બાના નહીં ચાલે। રોજે કયામતના દિવસે બીજી જાતોને તો એક બાનું પણ છે। नूर का दिया, नूर की रोशनी हमारे से मुखातिब है और हमको फरमाते हैं कि रोजे कयामतना दिवसे बीजी जातों ने तो एक बानु पण છે કે તેઓને સત્સંગ દિનની ખબર નહીં હતી। તમો અરબ, બદક્ષાની, ઓજા, મોંગના તથા બીજા જેટલા ઇસ્માઇલી સત્સંગી છો, તેઓનો રોજ કયામતના દિવસે કાંઈ પણ બાનું કાઢી શકે। आप बाना नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने नूर की रोशनी को नहीं देखा, उनको नूर की हिदायत नहीं मिली, उनको रोशनी नहीं मिली। आपको तो रोशनी मिली। जहाँ को दर्शन हेत है, सतवेणी मुक्ति फरमाते, जहाँ को दर्शन हेत है वहाँ को दर्शन होत। जिन्हें यहाँ न देखिया सत्सो सो क्या पावेंगे हो। असल नूरानी आंखों से नहीं देखा मौला को, दुनिया की मोहब्बत को नहीं निकाला, इस रोशनी से अंधेरे को दूर नहीं किया, तो यहाँ तुम सच्चाई से अगर अपने अंदर की आंखों से सही तरीके से नहीं देखोगे तो वहाँ कैसे पाओगे। लेकिन जाहिर में तुमको यहाँ मिला है तो तुमको बाथरूम में भी मिल सकता। जहाँ को दर्शन हेतु है वहाँ को दर्शन है, तो यहाँ भी दर्शन है, यहाँ भी उसके दीदार है, गाइडेंस है, तो वहाँ भी आपके लिए। जिन्हें यहाँ न देखा सत्सु तो क्या पावेंगे, तो उसको क्या मिलेगा, तो क्या ले जाएगा। फिर फरमाते हैं कि मन था अवतार तू पाम्यो, काई न जाने मुक्ति नो भेद। ये धर्म, ये जन्म और ये सत्संग आजादी के लिए मिला है, आपको आजादी के लिए, छूटने के लिए मिला है, आपको असल मकाम पे पहुंचने के लिए मिला है, जो बादशाही देने से भी नहीं मिले, सिर देने से भी नहीं मिले, जन्मों जन्म की कमाई देने से भी नहीं मिले। वो मौला ने अपनी नूर की रहमत से अपने घर में जन्म दिया, इसीलिए कि मैं इनको अपने नूर में वासल कर। मानखा अवतार तू, सदगुरु कह रहे, मानखा अवतार तू पाम्यो અને કાંઈ ન જાણ્યો મુક્તિનો ભેદ। એ માણેક મોટો શું થયો, इतना जबरदस्त नियामत आपको मिली, ऐसा बड़ा माणिक
موٹی حقیقت ملی آپ کو، روحانیت ملی، نور ملا. یہ مانک موٹو سن تھو جو اندر نہ پڑے کہ آپ اندر یعنی آپ میں اپنے جیو کے لیے کچھ نہیں. دو چیز کی ضرورت ہے. امام کی حقیقت کو اگر ہم لینا چاہیں تو ہم کو مل سکتی ہے. امام کی حقیقت ہے اور امام کا روحانی علم. پہلے علم پھر عبادت، پہلے علم پھر عبادت، یہ دو چیز ہے. یہ کشتی کو ہمارا سیدھا لے جائے گی. جس کشتی میں ہم سوار ہیں نا، اس کے یہ دو ہتھے ہیں. یہ دو ہتھے صرف عبادت ہے تو ایک اچھا چلاتے ہیں، دوسرا نہیں چلاتے ہیں تو یہیں گھومتے رہتے ہیں لک چوراسی، یہیں گھومتے رہتے ہیں لک چوراسی میں. علم نہیں ہے. ہمارا واسطے گھنی محنت ہے. مولا نے فرمایا، افسوس سے فرماتے ہیں مولا کا یہ فرمان میں مولا کو کتنا دکھ ہوتا ہے. جب مولا یہ فرمان کرتے رہیں گے تب مولا کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا کہ ہماری کنڈیشن کو دیکھ کے مولا فرماتے ہیں ہمارا واسطے گھنی محنت. بے علمی کے راجی، میں نور کی روشنی دیتا ہوں، وہ اندھیرے میں کھڑا ہے. اب وہ روشنی میں نہیں آئے تو میں اس کو کس طرح خوش کروں. ہمارا واسطے گھنی محنت ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ میرے اندر آپ کو پناہ ہونے کے لیے آپ کو بہت محنت ہے. وہ محنت یہ ہے کہ آپ علم کو پڑھو، علم کو سنو اور اس پر غور کرو. آپ فکر کرو کہ مولا یہ فرمان ہمارے لیے کیوں فرماتے ہیں، کتنی نزدیکی بتاتے. مولا نے فرمایا کہ تمہیں تمہارو سکو رستو شودھو. دیکھو دنیا میں سے مولا دنیا کی مایا کے دریا میں سے نکال کے نورانی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، اور حیاتی میں تمہیں تمہارو سکو رستو شودھو. تمہارو سکو رستو ساتواں آسمان اوپر چھ. آپ اس فرمان کو دھیان سے سنو، اس میں کتنی مولا نے حقیقت فرمائی. تمہیں تمہارو سکو رستو شودھو. تمہارو سکو رستو ساتواں آسمان اوپر. ساتواں آسمان اوپر نہیں ہے، یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں آسمان ایسا نہیں. یہ ساتواں آسمان کہاں ہے یہ مولا بتا. آپ کے اندر کدھر ہے ساتواں آسمان. تمہیں تمہارو سکو رستو شودھو. تمہارو سکو رستو ساتواں آسمان اوپر છે. જ્યારે તમે ત્યાં પહોંચશો ત્યારે તમને سکی زمین ملશે. آپ کو آپ کی حیاتی میں یہ نور کی جو بخشش ہے، یہ خداوند عالمین ہے، وہ بخشش دے رہا ہے. دنیا کے جوگی، دنیا کے عبادتی، دنیا کے بڑے بڑے پرہیزگار، دنیا کے رات دن اپنے آپ کو غاروں میں ڈالنے والے، پہاڑوں میں رکھنے والے، گھر بار چھوڑنے والے، زمین کے اندر اپنے آپ کو پورا ڈالنے والے کہ میرا بدن ہلے نہیں، میرا دھیان نہیں لگتا ہے تو میں ایسا اپنا کھڈا بناؤں. ایسے بھی آپ دیکھیں کہ شمش کے برہم پرکاش میں کتنے پارٹ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے زمین کے اندر ایسا کھڈا بنایا فٹ و فٹ کہ برابر وہ اس طرح سے وہ رہ جاوے، بیٹھ جاوے، فٹ ہو جاوے کہ اس کا جسم ایسا ذرا ہلے نہیں. کیوں کہ ذرا بھی اگر ٹچ ہوتا ہے تو دھیان جو ہے اتنا باریک ہے کہ ہل جاتا ہے. دھیان لگتے لگتے ہٹ جاتا ہے. وہ ایسا اپنی سمجھ سے جو کچھ سمجھتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں. بیچارے ایسے بھی بہت ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کھانا چھوڑ دیا. شمش فرماتے ہیں رات صرف دودھ پہ رہنے والے، صرف دودھ پہ. ایسے بھی ہیں کہ صرف فروٹ پہ رہنے والے، ایسے بھی ہیں کہ جو صرف جڑی بوٹی پہ رہنے والے. لیکن ان کو حقیقت تو حقیقت، مگر پیر شمش فرماتے ہیں کہ اس کو اس کروٹ کے نیچے بیٹھ گئے. کروٹ چلتی ہے نا جس طرح لکڑا کیسے کٹتا ہے، ایسے اپنے آپ کے اوپر ایسا سر سے
نیچے تک کروٹ چلا دیا کہ ہم اپنے خدا کے اندر واصل ہو جائیں. اس کو بھی یہ سکھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ جب تک روحانی پتا نہیں ہے، نور کی روشنی نہیں ہے، تو اندھیرا دور ہو نہیں. اس میں عزم نہیں ہے. اس میں عزم کے بغیر روح آزاد نہیں ہو سکتا، چھوٹ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن سکھ تک بھی نہیں ملا. شری شمش ماوک کے 150 پارٹ ہیں برہم پرکاش میں. آپ دھیان سے پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے کتنی محنت کی اور اسماعیلیوں کے لیے مولا نے کتنی رحمت کی ہے. لیکن ہم بہت لاڈلے ہیں. ہم بہت لاڈلے ہیں. اس طرح ایک شیرنی جو ہے نا، ایک جنگل کا شیر ہے، دوسری اس کی گھر والی جو ہے وہ شیرنی ہوتی ہے. وہ شیرنی جو ہے نا جنگل کے اندر ایسا لیٹی ہوئی ہے، اور اس کے بچے جو ہیں اس کے اوپر دوڑ دھام کر رہے ہیں. کبھی دودھ پی رہے ہیں، کبھی نہیں پی رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر کود رہے ہیں. ایک شخص تتو گنانی لکھتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ خیال آیا کہ میں شیرنی کا دودھ لے آؤں. شیرنی کا دودھ تم کو ملے گا اور شیرنی تم کو دودھ دے گی. تب وہ بہت محنت کرتا ہے کہ کس طرح سے میں دودھ لینے جاؤں. دیکھتا ہے بچے تو اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، گراتے ہیں، کودتے رہتے ہیں. ماں سے کچھ نہیں بولتی، مجھے دودھ کیسا ملے. تتو گنانی لکھتا ہے کہ اس کو شیرنی کو واچا آتی ہے، بولتی ہے اس کو کہ تو میرا دودھ نہیں لے سکتا ہے. شیرنی کا دودھ جو ہے وہ اتنا طاقت والا ہے، اس کے لیے برتن بھی سونے کا چاہیے. تو برتن کو بھی پھاڑ ڈالے، اتنی طاقت ہے اس میں. تیرے کو تو میں پھاڑ کے چیر کے کھا جاؤں گا، تیرے کو دودھ نہیں ملے. اگر تیرے کو دودھ چاہیے تو میرے پیٹ میں سے تیرے کو جنم لینا پڑے گا. اس طرح ہی میرے بچوں نے جنم لیا. تو یہ نور میں جب جنم ملتا ہے نا تو ہم بھی ایسے لاڈلے بن جاتے ہیں. شیرنی کا دودھ کیا ہے؟ شیرنی کا دودھ ہے یہ روحانی علم ہے. یہ مولا نور پلاتے ہیں، لیکن ہم نہیں پیتے. ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں. پتا ہے نا مولا نے فرمایا میرے فرمان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دینا. مولا فرماتے ہیں میرے فرمان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دینا. لیکن بیت الخیال میں فرمایا کہ آئیں مجھا فرمان ہکڑے کنا سنی بے کنا کٹی چھجو اڑا آیو. تو آئیں بے کنا کٹی نہ چھجو. کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ بچوں کی میں نے مثال دی نا، شیرنی کے بچے دودھ نہیں پیتے ہیں اور اوپر بھاگم دوڑی کرتے رہتے ہیں. لیکن ماں ہے نا، بچوں کی ماں ہے نا، پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں پھر اس کے بچے تو ہیں. ہم نہیں مانتے ہیں کہنا، تو جنم مرن میں گھومتے رہتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ کیا سدھی دنیا نی محبت تمہارا دل میں راکھشو، کیا سدھی دنیا نی باجی کھادا کرشو. کیوں بولتے ہیں؟ کب تک گھاس کھاتے رہو گے؟ دلنا રૂહ ને અહેવાલ પૂછો કે અંદર જીવ કેવી રીતે ચાલે છે. રાત દિવસમાં 2-3 કલાક જીવ સાથે ખ્યાલમાં રહી તેની સાથે વાતચીતમાં રહો. કેટલા દિવસ તમારા દિલને ઇબાદત વગરનો રાખશો. જેમ મરઘી જમીન ઉપર માથું પટકે છે તેમ કેટલા દિવસ તમે જમીન ઉપર માથું પટકતા રહેશો. તમે ઉપર જવાના ખ્યાલ રાખો, એટલે કે પોતાના રૂહનો ખ્યાલ આસમાન ઉપર જવાનો રાખો. જુઓ, મુર્તઝા અલીના અસાબ સલમાન જેવા હતા. તે સલમાન એક ફારસી એટલે ઈરાની હતો.
છતાં પણ ઇબાદત બંદગીના પ્રતાપે અહેલે બેતનો રુતબો મેળવા પામ્યો. તમે પણ એવી જ હિંમત કરો. એવું કારણ નથી કે તમે તેના જેવા થઈ ન શકો, ફક્ત તમારી પોતાની ના હિંમતી છે. તમારા દિલમાં મોહબ્બત જોઈએ, સુસ્તી પોતાના દિલની છે. નકામી વાતો કરો છો, તેમાં આખરતનો ફાયદો કાંઈ થતો નથી. ઘણા નાદાન માણસો એવા ખ્યાલ કરે છે કે ઇબાદત અરબી ભાષામાં કરીએ, પણ હિન્દુસ્તાનના રહેવાસી ખોજાઓને અરબી જબાનમાં શું ફાયદો થાય? અરબી શબ્દોમાં અરબી નમાઝ અરબ લોકો માટે સારી છે. જેઓ તેની માયના સમજી શકે છે તેઓના માટે સારી છે. જે કોઈ અરબી નથી અને સમજ્યા વગર બેખુદ નમાઝ પડે છે, તે તો કાગડાની મિસાલ કરાં કરે છે. જેઓ માયના સમજતા નથી, તેનો રૂહ તેમાં હોતો નથી, તે ફક્ત મોઢાથી જ બકબકાટ કરે છે. સલવાત. हकीकती मोमिनो, रूहानी पिता 48वें जुमे में मौला ने फरमाया कि તમારા દિલના રૂહને અહેવાલ પૂછો કે અંદર જીવ કેવી રીતે ચાલે છે. कि एक ये फरमान मौला फरमाते हैं कि ये भी आपके ऊपर फर्ज है कि ये काम आपको अपनी जिंदगी में करना चाहिए. जिस तरह हम जितनी धार्मिक फर्जें हैं वो बजा के लाते हैं, मोमिन जो हैं वो 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ता है. इसीलिए कि मौला का ये हुक्म है कि 3 वक्त की दुआ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें हमको बहुत फ़ायदा होता है, दुनियावी और दीनी, यानी ज़ाहिरी और बातूनी. चौथी चीज़ मौला का ये हुक्म है कि 10 माले वाजबात हमारी चौखी होनी चाहिए, यानी बराबर मौला को अदा करनी चाहिए. इसमें भी बहुत फ़ायदे हैं. अब इस फ़ायदे का हम जिक्र नहीं करते हैं और न देने में कितना नुकसान है उसकी भी बहुत सी इल्म में इसकी सांख है. 5वीं चीज़ मौला ने फरमाया कि इबादत ये आपके रूह का खुराक है, ये ज़रूरी है. जब हम ये 5 चीज़ों में पंक्चुअल रहते हैं तो इससे बढ़कर एक बड़ी चीज़ हमारे रूहानी तरक्की के लिए मौला ने फरमाई कि एक ये ऐसा काम है कि जिससे आपको बहुत रूहानियत की गहराई मिलेगी, यानी बहुत आप अंदर से आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद अपनी हयाती में, यानी अपनी ज़िंदगी में आप देख सकेंगे. क्योंकि इस्माइली मज़हब दुनिया के अंदर एक ही ऐसा मज़हब है कि जिसमें जो चीज़ मरने के बाद आदमी देख सकता है वो चीज़ इस्माइली मज़हब में अपनी ज़िंदगी में देख सकता है. और इसका जो तजुर्बा हमारे पीरों ने, पैगम्बरों ने और बहुत से हमारे गिनानों में, शहीदों के भी गिनान हैं, उनमें उनकी जितनी मेहनत थी उन्होंने इस रूहानियत का उन्होंने खुलासा किया कि हमारे जीव की हालत पहले कैसी होती है, बाद में कैसी होती है. जीव जो है एक कर्म बंदीवान है और आत्मा है वो कर्म मुक्ता है. जीव जो है उसके ख्याल में न रहने से और उसको जो सही तरह से खुराक न मिलने से वो कर्म में फंसा हुआ है. तो उसको जो है दुआ, दसून और इबादत का जो फ़ायदा है
وہ حیاتی میں نہیں دیکھتا ہے، حالانکہ اس کا فائدہ جمع ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، رسول میں کتنا فائدہ ہے، عبادت میں کتنا فائدہ ہے، ان کا فرمان میں بہت خلاصہ ہے۔ لیکن حقیقتاً مولا تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے یہ نورانی دھرم جو ہے وہ حیاتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ آپ کے دل کی سستی ہے جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی مولانا رومی کا ذکر ہم نے سنا کہ مولانا رومی اسماعیلی نہیں تھا، لیکن ان کو جب شمس تبریزی کی ملاقات ہوئی تو ان کی جو انہوں نے رستہ بتایا ان کو مولا کی روحانی ہدایت سے۔ کوئی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی رستہ روحانیت کا کوئی بتا سکے، مولا کے فرمان سے وہ حقیقت سمجھا سکتا ہے۔ انہوں نے جب حقیقت کا گنان، روحانی گنان دیا تو مولانا رومی میں اتنی طاقت آئی کہ جو چیز کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے وہ چیز انہوں نے دیکھی۔ اپنی مثنوی میں انہوں نے بہت سی چیزیں بیان کی ہے، اب ان کا زیادہ ہم ذکر نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے جنم کا ذکر کیا کہ کس طرح میں پیدا ہے ونسپتی میں، کس طرح سے میں نے کتنے جنم لیے، کیسے لیے، کیا لیے، اس کا بھی مولانا رومی نے اپنے بیت میں خلاصہ کیا ہے۔ جو ہمارے کوئی بزرگ ہیں، اسماعیلی ہیں، بہت سے بزرگ ہیں، بہت سے بندی والے ہیں، انہوں نے اتنی چیز انہوں نے ابھی تک نہیں جانی ہے، لیکن مولانا رومی اتنی چیزیں بیان کی، حالانکہ اسماعیلی نہیں تھا، بعد میں اسماعیلی ہوا، لیکن علم کو اس نے اچھی طرح سے سن کے سمجھ لیا۔ اور ہم البتہ سنتے ہیں، حالانکہ سننے والے بھی بہت کم ہیں۔ روحانی علم کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ایک ول پاور ہوئے، یہ بھی ہمارے روح میں کچھ طاقت ہوئے تو سمجھ سکے، نہیں تو ایسا لگے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، یعنی من کا من ہاں کرے، دل سے ہاں نہیں کرے اگر ہمارے روح کی کمائی نہیں ہوئے۔ لیکن جب روح کی کمائی ہے تو اس علم کی یہ نشانی دکھتی ہے کہ اس علم سے ہر ایک کے چہرے کے اوپر اس کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ میرے کو بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ یہ علم جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارا دھیان اس میں کتنا جاتا ہے۔ اگر دھیان نہیں جاتا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا روح اس میں نہیں۔ اس طرح مولانا نے فرمایا کہ جے وہ معنی سمجھتا નથી તેનો રૂહ તેમાં હોતો નથી، یہ تو કાગડાની માફક કળા કળા કરે છે۔ عربک بولی کی بھی مثال دی مولانا نے، جو عربک آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ بولیں گے عربی میں نماز چاہیے، تو مولانا نے فرمایا عربی میں نماز عرب لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، اور اسماعیلیوں میں عرب ہے، ہوجا بدخشانی عرب اسماعیلی ہیں، ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو انڈیا میں رہنے والے گجراتی جاننے والے اگر یہ بولے کہ ہم کو عربک میں نماز چاہیے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ تو اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ જે માયના સમજતો નથી તેનો રૂ તેમાં હોતો નથી તે કાગડાની માફક કળા કળા કરે છે۔ اس طرح روحانیت کو بھی ہم اپنے آپ کو اور علم سے دوسرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فرمان جب پڑھتا ہے تو اس کا دھیان کتنا ہے، اور یہ کہاں دیکھتا ہے جب فرمان بولے جاتے ہیں تو اس کا دھیان کہاں ہے، سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے یا غفلت میں آ جاتا ہے۔ بہت سے آدمی کو جو ہے غفلت کے اس ٹائم پہ جو ہے نیند بھی آ جاتی ہے، جب نیند آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ نہیں سن سکتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے روحانیت کی کہ علم سے آپ کو یہ پتہ چلے۔
تو یہ حکم ہوا مولا کا کہ تم یہ خیال کرو کہ تمہارا دل نہ روح نے احوال پوچھو کہ اندر جیو کیوی ریتے چالے چھے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ ہم کیسے پوچھیں، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اپنے جیو سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی عبادت کی بہت ضروری ہے۔ عبادت آپ کی جتنی زیادہ ہوگی اور آپ کے اعمال اچھے ہوئیں گے تو آپ کو ایکاگرتا عبادت سے بھی ہوئے گی اور اس فرمان سے بھی ہوئے گی۔ جب فرمان سے ہوئے گی تو آپ اپنے جیو سے حال حوال پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے جیو سے حال حوال پوچھ سکتے ہیں، اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ یہ کام بھی ضروری ہے کہ تمہارا دل نہ روح نے احوال پوچھو کہ اندر جیو کیوی ریتے چالے چھے۔ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے یا کبھی ہم لوگ اس فرمان پر کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ فرمان جو مولا فرماتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ تمہارا دل نہ روح نے احوال پوچھو کہ اندر جیو کیوی ریتے چالے چھے۔ یعنی جس طرح ہم کوئی مثال کے طور پر کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار ہو یا کوئی ہمارا بھائی ہو یا ہمارا دوست ہو اور وہ بہت دکھی ہو، دنیاوی حالت اس کی کمزور ہو اور دوسری طرح سے وہ اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہوئے، بیمار رہتا ہوئے، بہت کمزور رہتا ہوئے، تو ہم اس کو پوچھنے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ کہ بیچارہ مالی حالت بھی اس کی کمزور ہے اور اس کے جسم میں بھی اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں کہ وہ سے بولتے ہیں لینی نہیں ہے، ہماری بدن سے بھی ہم کو جو ہے وہ لینی نہیں ہے، ہمارا بدن بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی ہے، چلو ہم ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ کیسے ہو، آپ کی ظاہری حالت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بیماری میں کچھ فائدہ ہے؟ تو اس کا جو حال حوال ہے وہ ہم کو ملتا ہے کہ بھئی ظاہری میں بھی میں دکھی ہوں اور جسمانی طور بھی میں کمزور ہوں، یہ نہیں کھا سکتا ہوں، یہ نہیں کھا سکتا ہوں، یہ نہیں پی سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی مثال کی تو ایک آدمی کو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں کھا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر والا ہے تو وہ نمک نہیں کھا سکتا ہے، زیادہ مرچی نہیں کھا سکتا ہے، زیادہ گھی نہیں کھا سکتا ہے، شوگر والا ہے تو وہ چینی نہیں کھا سکتا ہے۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں وہ بیان کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے یعنی ایک اتنی چاہنا پیدا ہوئے، دکھ ہوئے کہ بیچارہ کتنا دکھی ہے۔ اس طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کا حال پوچھو کہ آپ کے اندر آپ کا جیو جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، اس کو کون سی غذا چاہیے، تو اور بھی آپ زیادہ اندر کی طرف جائیں گے۔ جتنا بھی ہم کو دنیا کے اندر اگر اپنے آپ کو سکھی کرنا ہے، اپنے آپ کو اندر سے مالا مال کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ پیراگراف بہت زبردست ہے۔ ساری دوا ہمارے اندر ہے، دنیا ساری ہم گھوم کے آئیں لیکن ہماری جو سچی دوائی ہے وہ ہمارے اندر ہے، کہ جس طرح مولانا شاہ کریم حاضر امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساچا سکھنی خاطری پورکنی ماتر ایک چاوی، کہ ایک ہی چاوی ہے تمہارے سکھ کی۔ دنیا میں لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی بھی دکھی ہے، وہ سکھی نہیں ہے۔
اگر دنیا کا مال ہے، دنیا کی دولت ہے تو اور بھی پریشانی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، مگر علم نہیں ہے تو دنیا دار، دنیا والے آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا سکھی ہے، اور وہ اس میں سچا سکھ نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ سچا سکھ جو ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ سچا سکھ نہیں، خاطری پوروک نہیں۔ ایک چیز سچی ہے اور اچھی ہے، اس کی گواہی دو، اس کی وٹنس چاہیے، کہ جس طرح دنیا میں بھی کوئی لون اٹھاتا ہے تو اس کے دو وٹنس ہوتے ہیں کہ برابر یہ لون بھرے گا، اگر نہیں بھرے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو پکڑیں گے۔ اس طرح مولا دیکھو کس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں، سانچا سکھ نہیں۔ اب اس کی وٹنس کون دے رہے، اس کی خاطری کون دے رہے؟ تو مولا نے فرمایا اس کی خاطری بھی میں دیتا ہوں۔ سانچا سکھ نہیں، خاطری پورک نہیں، میں اس کی وٹنس دیتا ہوں کہ اگر نہیں ملے آپ کا سچا سکھ تو میرے کو اب پکڑنا، میرے کو بولنا کیسے سچا سکھ نہیں ملا۔ سانچا سکھ نہیں، خاطری پورک نہیں، ماتر ایک چاوی چھ بات، وہ ہے عبادت۔ تو پہلے عبادت ہی ہماری پوری نہیں ہوئے یا ریگولر ہم عبادت نہیں کرتے ہوئے تو یہ پیراگراف پر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن عبادت کے ساتھ علم ہے، عبادت جو ہے وہ ہم کو علم کی طرف لے آتی ہے اور علم سے ہم جاگ سکتے ہیں۔ تو یہ مولا نے ہم کو جگایا، یعنی ہمارے روح کو مولا جاگرت کرتے ہیں، مولا جگاتے ہیں، مولا اٹھاتے ہیں۔